हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो पूरी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आज की जो वीडियो है मुफ्ती सलमान अजहरी की ये वीडियो है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी की हम काफ़ी सारी वीडियो पे रिएक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है। जो हाल ही में कुरान बर्निंग हुई थी, जो कुरान को जलाया गया था स्वीडन में, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो उन्होंने कुरान के बारे में बताया, कुरान की फजीलत के बारे में बताया कि कुरान को कोई नहीं पढ़ा सकता। तो पहले वीडियो को देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। ये 8 दिन की ये वीडियो है। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो पहले वीडियो को देख लेते हैं पूरा, बाद में इनके बारे में बात करेंगे। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके। इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, कुरान को कयामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाजा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का ना समझो। ऐ मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं है, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने, बहुत फिरके बने। हर सदी में कुछ ना कुछ फिरके जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं। 70 से ज्यादा फिरके पाए जाते हैं, बल्कि खुद शियों में 70 फिरके हैं, खवारिज में अलग फिरके हैं। उनके अलावा और दूसरे फिरके जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीजों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फिरके हैं, सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं, इस पर सबका इत्तेफाक है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होने में तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है। लेकिन जाकर के सारे मकातिब फिक्र में आप देखें, सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, हर वो इतना आसान है, इतना आसान है। मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे जिनको अभी सूझबूझ भी नहीं आती, समझबूझ भी नहीं आती, वो भी जब कुरान याद करने लग जाते हैं तो उनके सीनों में कुरान उतर जाता है। जब मैं खुद कुरान हिफ्ज़ करने के लिए निकला था, हमारी उम्र 11 साल की थी, बहुत सारे मामला समझ में नहीं आते थे, लेकिन हमने तेजी से याद किया। अल्लाह का फजल था, हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे जिनको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो 30 पारे के हाफिज थे। दूसरी चीजों में अगरचे जहन कुंद हो, लेकिन कुरान एक मौजिजा है जो याद करने वाले के सीने में उतर जाता है, उसको हिफ्ज़ कर सकते हैं। हाँ, ये उसके साथ नहीं जाता जो इसको भारी समझता है, जो इसको बोझल समझ करके छोड़ा उसके साथ नहीं जाता, और जो इससे मोहब्बत किया उसके सीने में बहुत आसानी से उतरता है। शुरू में शैतान बहुत वरगलाता है, बहुत बहकाता है, याद करने नहीं देता और भगाता है, लेकिन जो जम गया तो फिर कुरान ही उसका मददगार भी होता है, कुरान उसका मददगार होता है। अब मैं चंद हदीसें आपको बताऊं कि कुरान कहां तक तुम्हारी दोस्ती निभाता है। पहली बात, कुछ लोग डर करके छोड़े हुए, हम तो पढ़ ही नहीं पाते थे, उस पर भी मैं आज एक हदीस पढ़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु फिल कुरान, जो कुरान का माहिर है, यानी अच्छी तजवीद में तिलावत करता है और उसके मानी भी समझता है, सब समझता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम फरिश्तों और अंबिया के साथ होगा। जो माहिर है कुरान में, जो कुरान अच्छे से तिलावत करता है, यहां तक तो बात ठीक है, माशाअल्लाह। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रअुल कुरान यततअतअ फ़ीही व अलैहि शाक़्क़ुन फलहु अजरानी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, और वो बंदा जो अटक अटक के पढ़ता है, उसके लिए जुबान फिसल जाती है, ये साफ है अल्फाज हदीस में, जो अटक अटक के पढ़ता है जुबान फिसल जाती है, या जहन मोटा है, जुबान मोटी है, जल्दी समझ में नहीं आता, इधर उधर हिज्जे करके पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको डबल अजर है, फलहु अजरानी, उसको दुगना अजर है। तो क्यों छोड़ दिया था इस कुरान को, यही सोच करके पता नहीं कहां गलती हो जाए। तुम लगे रहते हैं, एक दिन वो आ जाता जब हमारी जुबानों की लकनत को भी ये सही कर देता।
قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے. ہاں عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے. ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا. حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا تو تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت. اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسے تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے. جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں. جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں. قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیز، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی. یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو. اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر. آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری، پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی. قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی. جاؤ اے مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ. آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف. خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، یوکے کے الگ، امریکہ کے الگ. جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں. زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا. لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو. ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے. کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے. تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. صحیح بات ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا. ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں،
وہ سب کو معلوم ہے, یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے, آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں, حروف بھی گنے گئے ہیں, زبر بھی گنے گئے ہیں, زیر بھی گنے گئے ہیں, بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے, آج میں آپ کو بتاؤں, کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے, اسلام ہی سچا دھرم ہے, کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ, انکار کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے, سورج کو پلٹا دیا, بہت سارے معجزے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں. وہ اس زمانے میں تھے, میں کہاں دیکھا ہوں. اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے, وہ کہے گا میں نہیں مانتا, یہ سب کہانیاں ہوں گی, ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں, اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہر کوئی کہے گا. تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑا پروف قرآن ہے, لا کر کے دکھاؤ. اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو, کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں, کسی لیبارٹری میں بھی, کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں. یہ میری بات نہیں, ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے. خیر میرے عزیزوں, احادیث کریمہ میں یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا, اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل, اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا, جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ, اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل, ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر, دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر, تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر. جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا, جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں, کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے, کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے. تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے, اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے, حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے. سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں, یہ دارالعمل ہے, مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا, لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا. وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا, حج کر کے دکھا, روزہ رکھ کے دکھا, ختم ہو گئے اعمال. لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا. تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا. یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی, اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے, اللہ کا کلام یاد کیا, تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے. البس والداہ تاجن یوم القیامتی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں, یہ صدیق ہیں, یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں, نہ صدیق ہیں, نہ شہداء ہیں, بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں, صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا, ان کا ہاتھ پکڑ, صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا. اس کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, حافظ قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو, اس کا ادب بھی کریں, احترام بھی کریں. آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا.
کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں, میں نے پڑھا بھی ہے, بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے. ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں, لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے. اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے, اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا, آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے, غار ہرا اس کو کہتے ہیں, جبل نور, وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا, پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا, کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ, تو آرڈر ہے, آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے, تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں, یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ, اس کے بعد سورہ بقرہ ہے, اس کے بعد سورہ آل عمران ہے, اس کے بعد سورہ نساء ہے, اس کے بعد سورہ مائدہ ہے, اس کے بعد سورہ انعام ہے, پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس, قل اعوذ برب الناس ملک الناس, پڑھتے ہیں نا, یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے, لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ذہن میں اتنا رکھ لینا, سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو, سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس, 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے, سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول, یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے, اس کو فصیح اردو نہیں کہتے, لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے, اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے, ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. آبے جابے توبے, یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے, کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا, ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں, گھٹنا لفظ ہے نا, گھٹنا, گھٹنے ٹیک دینا, لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ گڑگے ٹیکو, گڑگا کیا چیز ہے؟ یہ گڑگا یہ تمہاری عامی زبان ہے. اگر یہ میں کتاب میں لکھ دوں کہ میں سجدے میں جاتے وقت گڑگا ٹیک دیا, آپ کو برا لگے گا. کیا مولانا اچھی زبان میں بیچ میں ہڈی لے کے آ گیا.
घुटना लफ्ज है, घुटना ये फसीह लफ्ज है, और एक आम लफ्ज होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जैसे जानवर कहते हैं, जानवर है ना, अब आम जुबान में कहते हैं जनावर, ये फसीह लफ्ज नहीं है, ये फसीह लफ्ज नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपस में बात करते रहते हैं तो इसको बुरा भी नहीं समझते। कितने जानवर ऐसे हैं, ये क्या है, ये फसीह उर्दू नहीं है। अच्छा, लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, ये फसीह उर्दू है, लड़का आया लड़की आई, लेकिन आप कहें छोरा आया छोरी आई, ये क्या है, छोकरा आया छोकरी आई, इस तरह की ये फसाहत में इस्तेमाल नहीं, फसाहत में इस्तेमाल नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उर्दू में, मैं आपको समझा रहा हूं। जो फसीह होता है वो लिटरेचर है, अच्छी जुबान, और कुरान पूरा का पूरा फसीह अरबी में नाजिल हुआ है। एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जो आम लोग यूज करते हो, एक हर्फ भी ऐसा नहीं, और सिर्फ कुरान ही इस तरह है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज पे चैलेंज किया है कुरान पाक में। चैलेंज किसको कहते हैं मालूम है ना आपको? ला करके दिखाओ। अल्लाह ताला ने 4 जगह पर चैलेंज फरमाया। पहला तो यह है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब आप फरमाते हैं सारे इंसान जमा हो जाएं, सारे जिन्नात जमा हो जाएं, दुनिया में जितने इंसान हैं सब जमा हो जाएं, जितने जिन्नात हैं सब जमा हो जाएं। और अल्लाह फरमाता है कि वलो कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, आपस में एक दूसरे की मदद भी करें। किस बारे में जमा होकर के क्या करें? अला अन यातु बिमिस्लि हादल कुरान, इस कुरान की तरह एक और किताब ला करके दिखाएं। व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो। मुफ्ती सलमान अजहरी की ये वीडियो थी, और जिन्होंने दूसरा चैनल था ARDM20, तो इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेक कर सकते हो। तो मुला मुफ्ती सलमान अजहरी की हम काफ़ी सारी वीडियो पे ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं, तो उन्होंने कुरान शरीफ के बारे में बताया, एक एक चीज़ डिटेल में। 20 मिनट की वीडियो थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। जिस तरह से कुरान को आज जला जाए, स्वीडन में किस तरह से बेहरमती की जा रही कुरान को, उसी के ऊपर ये कुरान की फजीलत बताई उन्होंने कि कुरान की जो फजीलत है वो 5 साल का बच्चा भी उसको हिफज कर लेता है, ये मौजिज़ा है कुरान शरीफ का। तो कुरान शरीफ जैसे थी, वो जैसे बनी थी, वो ऐसी की ऐसी जैसे उतारी गई थी कुरान शरीफ, वैसी की वैसी अभी तक है। ये भी कुरान का मौजिज़ा है, और इतनी बड़ी कुरान कैसे याद कर लेते हैं, ये भी कुरान का मौजिज़ा है। तो अल्लाह ताला हम सब ईमान वालों को कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो में और लाऊं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलें किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बहुत सारा ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़।